Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Welcome everybody to this part 5 of our series of guest lectures on AI ethics. I am Junaid Kader and I belong to the Information Technology University. In this part, inshallah, we shall be talking about some ethical dilemmas. So initially we shall study what is known as the trolley problem. तो ये एक canonical example है और इसके ज़रिए एक simple example है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ethical problems के अंदर किस तरह challenges arise करते हैं और कभी-कभी हम अपनी ethical thinking में किस तरह inconsistent भी हो सकते हैं और dilemma का आम मफ़हूम ये है कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका कोई एक सिंगल कंप्लीटली सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं है. तो एक अप्रोच आप ले सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, एक और अप्रोच है वो भी उसमें भी कुछ इश्यूज हैं. तो आपने फिर डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल्स एंड योर वे ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजंस कि कौन सा प्रेफरेबल है ओवर द अदर. तो ट्रॉली प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं. आप इमेजिन करें कि आप एक रेलगाड़ी है उसकी एक ट्रॉली के ड्राइवर हैं और आप अपने काम पर जा रहे हैं. सो यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर ड्राइविंग द ट्रॉली and you observe something very strange. You observe that just a few meters ahead of your trolley, 5 people are laid down. तो अगर आप अपनी गाड़ी को somehow कुछ अगर आप एक्शन ना लें तो ये जो 5 लोग हैं ये जो है इंतकाल कर जाएंगे. The trolley will go over them and they will surely be killed. तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? the main idea is कि ये जो framework है इसमें इस केस में कुछ assumptions हैं. assumption ये है कि now it is not possible for you to break the speed of the trolley. यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि वो उनके ऊपर से ना जाए. आपके पास एक अलबत्ता हल है और वो ये है कि आप एक साइड रेल पर जा सकते हैं. ठीक है, तो अब आपने इन 2 चीज़ों में फैसला करना है. इसीलिए इसको डायलेमा कहा जाता है because there are 2 things and you want to choose from them. तो अब अगर आप साइड रेल पे जाते हैं ज़ाहिर आप इन 5 लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन अगर तो इतनी बात होती तो ये फिर डायलेमा नहीं होता. इट वुड हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ज़ाहिर है साइड पे चले जाएं, उससे आप 5 लोगों की जान बचा लेंगे. मसला ये है कि उस पर एक बंदा जो है वो वहाँ लेटा हुआ है और उसी तरह आप ब्रेक नहीं लगा सकेंगे. अगर आप वहाँ से उसके ऊपर से गुजर जाएं तो वो बंदा भी इंतकाल कर जाएगा. अब आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि इज़ इट प्रेफरेबल टू किल 5 people where you could limit the loss to just 1 person. अब आपके ज़ाहिर है आइडियली तो ये था कि आपके एक्शन से कोई भी डैमेज ना हो रहा था, कोई भी कैजुअलिटी ना हो रही होती, लेकिन इट टर्न्स आउट कि इस केस में 2 ही सिचुएशंस हैं और उनमें से आपने चूज़ करना है. तो यहाँ आम तौर पे इफ़ दिस प्रॉब्लम इज पोज्ड टू पीपल वो हमेशा चूज़ करेंगे कि वो मिनिमाइज करें कैजुअलिटीज़ को और वो एक्शन लेकर जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें. हालांकि अगर तो आप जो लोग इनिशियल रास्ते पर लोग बैठे हुए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें तो हाँ हम देखेंगे कि हमने जो है उन सब की ज़िंदगी बचा ली. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल उस बंदे से रिलेटेड हैं जो उस साइड पर है जहां आप ट्रेन को लेके जा रहे हैं, तो दैट पर्सन में एंड द रिलेटिव्स ऑफ दैट पर्सन में प्रोटेस्ट कि आपने जानबूझकर हमारी तरफ क्यों ट्रेन की, हालांकि ट्रेन इनिशियली हमारी तरफ नहीं आ रही थी, आपने इस तरफ किया और यू कॉज्ड दिस डेथ. तो वो इस तरह आर्ग्यू कर सकते हैं. लेकिन आपने एथिकल रीजनिंग इस तरह की कि 5 लोगों की अमवात बचाने के लिए अगर आपको एक शख्स
کی قربانی دینی پڑے تو وہ ایتھیکلی ٹینیبل ہے, یعنی ایتھیکلی اس چیز کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی اب ٹرالی پرابلم کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آپ امیجن کریں اس کیس میں ہم نے مینشن کیا کہ ہم جو ہے ری ڈائریکٹ کر دیں گے اینڈ وی ول سفر دی کولیٹرل ڈیمیج, پر ہم نے بتایا کہ یہ ایتھیکلی ٹینیبل اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم یہ پرنسپل استعمال کریں that our actions should maximize the benefit for most people, یا ہم نے یوٹیلیٹی کو انہانس کرنا ہے, میکسیمائز کرنا ہے, تو یوزنگ دس پرنسپل آف یوٹیلیٹیرینزم یہ ایک چیز آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایتھیکل ہے. اب ہم ایک اور سینیریو کنسیڈر کرتے ہیں. اب آپ جو ہیں ٹرالی کے ڈرائیور نہیں ہیں, یو آر اے پرسن who you are with on top of a bridge, اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک ٹرین جا رہی ہے, ایک ریل جا رہی ہے, اور it will cross over the 5 people and it will surely mean that they all die. اب آپ نے ایک ایتھیکل سوال اپنا contemplate کرنا ہے, اور وہ یہ ہے, imagine کریں کہ you know it for sure that if you were to throw off your colleague جو فیٹ پرسن آپ کے ساتھ ہے, اس کو اگر آپ پھینکیں گے اور وہ ٹرین کے سامنے آئے گا تو یو نو اٹ فار شور, ہماری ایزامپشن ہے کہ وہ ٹرین کو روک دے گا, اور اب صرف ایک بندے کی ڈیتھ ہوگی اور 5 لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ would you kill the fat man؟ یہ ایک کلاسیکل فلسافیکل پرابلم ہے جس پر اس کنانڈرم پہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, اور اس کے ذریعے دے ڈسکس اے لاٹ آف ایتھکس کہ اس کیس میں اگر if you were to pose this question to people, most of them will say کہ ہم نہیں اس بندے کو پھینکیں گے. حالانکہ یہ سیناریو اور پچھلا سیناریو more or less same ہے philosophically speaking. اس کیس میں بھی وہ جو بندہ جس کی طرف آپ نے ری ڈائریکٹ کیا, اس نے تو نہیں کہا تھا, نہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹرین وہاں جائے, فیصلہ تو آپ نے کیا تھا, اور وہاں بھی آپ نے سیکریفائس کیا ایک بندے کو فار 5 people, فار سیونگ 5 people. یہاں بھی آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو آپ اگر پش کرتے ہیں تو آپ وہی کام تقریباً کر رہے ہیں جو آپ نے پچھلے سیناریو میں کیا تھا, لیکن لوگ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. عام طور پہ if you were to ask them, they would say that no, I will not kill this person, I will not murder this person. حالانکہ پہلے والے سینیریو میں بھی essentially you were the actor who was deciding that it is okay to kill one person but to save the lives of 5 people. تو یہاں سے ہمیں کچھ تھوڑی سی کمپلیکسٹی کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ ایتھیکل کویشچنس کے اندر we can take different stands, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایتھیکل فریم ورک کو فالو کر رہے ہیں. کیا آپ ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس کو فالو کرتے ہیں جیسے کہ ایمینوئل کانٹ نے پرپوز کیا تھا, یا آپ یوٹیلیٹیرینزم کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے پلیجر کو, کچھ لوگوں کے بینیفٹ کو, ویلفیئر کو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز the majority of people are benefiting. تو یہ ایک مشہور پرابلم ہے جس سے ہم یہ ایتھیکل ڈیلیما سمجھ سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اور کس طرح کی ایتھیکل پرابلمز ارائز کر سکتے ہیں جس کے اندر ایک سولوشن نہیں ہو ضروری ہو, اور اس کیس میں you have to think about, آپ اپنا فریم ورک لے کے سوچتے ہیں کہ اس میں جو میں کر رہا ہوں what will be the right thing to do. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی اٹس ناٹ امیڈیٹلی کلیئر واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ دس از دا نیچر آف دی فیلڈ آف ایتھکس, اور جو فلاسفی ہے ایتھکس کی. اس کو اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو یو کین واچ دس لیکچر. دس از لیکچر فرام اے کورس دیٹ مائیکل سینڈل ٹیچز ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی, اور اس کورس کا ٹائٹل ہے جسٹس, جس کے اندر اگین ایک ایتھیکل ورچو ہے جسٹس. اور پھر ہمیں سب لوگ کہتے ہیں جسٹس ہونا چاہیے, پر مختلف لوگ جسٹس کو مختلف انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک یوٹیلیٹیرین ویو ہو سکتا ہے جسٹس کا,
ایک ڈیونٹولوجیکل ویو ہو سکتا ہے جسٹس کا، ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس والا. ایک آپ کا دینی لحاظ سے آپ کا ایک پرسیپشن ہو سکتی ہے جسٹس کی. تو ڈپینڈنگ آن واٹ فریم ورک یو آر تھنکنگ، ہو سکتا ہے کہ the notion of what is just may change. what is fair، فیئرنیس کی بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. اس لیے ہمیں اس کیس میں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ پہلے تو ہم پرسیو کر سکیں پرابلم کو، پھر اس میں ہم ریزن کر سکیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اکارڈنگ ٹو آر بلیف دس از دا جسٹ تھنگ ٹو ڈو. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب آپ میں اتنی اخلاقی قوت ہونی چاہیے کہ آپ اس پر عمل کر سکیں. اب میں آپ کو اسی طرح کا ڈائلیما دکھاتا ہوں، بٹ ان دا کیس آف سیلف ڈرائیونگ کارز. آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ڈرائیونگ کارز جو ہیں یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اپلیکیشن ہے، جس کیس میں کار کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، کار کا ڈرائیور ایک الگوریدم ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم سیلف ڈرائیونگ کارز کہتے ہیں. یہ جو ساری ابھی آگے ڈسکرپشن آ رہی ہے، یہ جو لنکڈ ویڈیو ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. So in this case you have a self-driving car. امیجن کریں آپ ایک اس طرح کی سچویشن میں ہیں کہ آپ مڈل کار کے اندر ہیں اور ایک ٹرک آپ کے سامنے ہے، اس نے سڈن سٹاپ کیا ہے. اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ بریک اتنی نہیں مار سکتے کہ آپ اگلی گاڑی کو ہٹ نہ کریں. یعنی انیویٹیبلی یو آر گوئنگ ٹو ہٹ سم ون. یا آپ سامنے والی گاڑی کو ہٹ کریں گے، یا آپ لیفٹ والی گاڑی کو ہٹ کریں گے، یا رائٹ سائڈ پہ جو موٹر سائیکل ہے آپ اس کو ہٹ کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس طرح کی سچویشن میں ہو تو وہ اس فیصلے کو انسٹنکٹیولی کرے گا، اس کے جو اس ٹائم پہ ذہن میں آئے گا وہ کرے گا. پر اگر ہم الگوریدمس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ ایک فلسافیکل کویسچن بن جاتا ہے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے. what shall be the right thing to do, and this obviously depends on the kind of reasoning you follow and the kind of framework that you follow. اور اس کے اندر کیا کمپلیکسٹی ہے؟ اس کیس میں کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں تو وہ گاڑی جو ہے وہ ایک مضبوط گاڑی ہے، ایس یو وی ہے. اور اس طرح کی گاڑی جو ہوتی ہیں وہ 4 ویل ڈرائیو ہوتی ہیں، اسٹرانگ باڈی ہوتا ہے. اگر آپ ان کو ہٹ کریں تو ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، جو گاڑی ہٹ کر رہی ہوگی اس کو زیادہ نقصان ہوگا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں تو وہ ایک جو ہے کمزور سی موٹر سائیکل ہے، اس کو ہٹ کرنے سے آپ کی گاڑی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن the person that you are hitting surely will be facing harm. ہو سکتا ہے وہ جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے. تو اس کیس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ should we hit the SUV on the left hand side یا ہم موٹر سائیکل کو ہٹ کریں؟ تو اگر تو اس کیس میں آپ اپنے سیلفش انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ موٹر سائیکل کو ہٹ کریں گے، اپنی جان بچائیں گے. بے شک دوسری کار، دوسری موٹر سائیکل کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. اگر آپ جو ہے منیمائز کرنا، آپ اگر الٹروسٹک ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، تو پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، آپ ایس یو وی کو ہٹ کریں گے اور مے بی یور کار ول بی significantly damaged، مے بی آپ کو بھی انجریز ہوں. تو یہ پرائرٹائزیشن اور بیلنسنگ آف ڈفرینٹ ڈیزائرڈ تھنگز ہے، ٹھیک ہے، اور لمٹ کر رہے ہیں ہم ہارم کو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن ڈرائیور جو ہے اس کو انسٹنکٹیولی جو اس کا ریئیکشن ہوگا وہ فیصلہ کر لے گا، بٹ وتھ سیلف ڈرائیونگ کارز دس از ریزن ڈیسیژن. وہ الگوریدم آپ پہلے سے آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس طرح کے میٹرز میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس طرح اے آئی ایتھکس جو ہیں وہ کمپلیکس ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کس طرح کے کوننڈرمز ارائز کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ یہ جو مورلز آف ڈرائیونگ کارز ہے اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے، وہ بھی آگے بھی ہو رہی ہے، تو وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کو اگر سینیریو کو ہم تھوڑا سا چینج کریں اور اب ہم امیجن کریں، پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال ہے کہ یہ ایتھیکل ڈیسیژن کون کرے گا،
یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اے آئی خود کرے گی، کیا کار مینوفیکچرر کرے گا، کیا بائر کرے گا؟ اگر بائر فار ایگزامپل، بائر کی تو سبجیکٹیو طبیعت ہوتی ہے، کچھ جو ہیں وہ سیلفش ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو سوشل ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو کیا یہ فیصلہ کار مینوفیکچرر کرے گا یا جو مینوفیکچرر ہے وہ کرے گا؟ مینوفیکچرر کرے گا یا ڈرائیور کرے گا یا اے آئی کا ڈیزائنر کرے گا؟ اگر مینوفیکچرر کہ ہو سکتا ہے بزنس انٹرسٹ میں ہو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کی کار کو ہٹ منیمم ڈیمیج ہو، تو اگر اس نے فیصلہ کرنا ہو وہ تو لوگوں کو نقصان پہنچا کے بھی اپنا پروفٹ، اپنی پریسٹیج کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کیا یہ فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ اور پھر اس میں کریٹکس ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول اٹانومی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے فار دی پرسنس. لوگ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن ہے، جیسے اکثر ایتھیکل ڈیسیژنز ہم پرسنلی اپنے طور پہ کرتے ہیں. تو یہ کمپلیکسٹی ہے اس سچویشن کی، اور اس میں بہت ساری ریسرچ اور بہت سارا کام ابھی ہونا باقی ہے. ایک اور ویریئنٹ چیک کریں جس کے اندر آپ 20 والی گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک بائکر ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک اور بائکر ہے. یہاں فرق یہ ہے کہ ایک بائکر نے جو ہے لا کو فالو کرتے ہوئے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے، اور ایک اور جو ڈرائیور ہے وہ کیئرلیسلی وداؤٹ اے ہیلمٹ آیا ہوا ہے. اب اسی طرح آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اگلی کار کو اوائڈ کر کے آپ نے یا لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. اگر آپ لیفٹ پہ جائیں تو یو ول ہٹ دا لا ابائڈنگ ڈرائیور. چونکہ وہ لا ابائڈنگ ہے اس کے زیادہ بہتر چانسز ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. لیکن ول یو پنش دی لا ابائڈنگ ڈرائیور فار دا فیکٹ کہ اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ ہیلمٹ نہ پہنیں، کیونکہ ان کی بچت ہو جائے گی. اس طرح جب بھی ایکسیڈنٹس ہوں گے ان کو نہیں ہٹ کیا جائے گا. On the other hand, should you hit the person who is the law breaking driver جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا؟ پر اگر آپ ان کو ہٹ کریں گے تو آپ ایک ایتھیکل چوائس کر رہے ہیں، آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے کیونکہ اس نے جو ہیلمٹ بھی نہیں پہنی ہوئی. So یہ indication ہے of the complexity of the situation and the kinds of ethical questions that arise. So there is no straightforward answer, and this is why this is a dilemma and it requires research. کہ different frameworks اس میں کیا suggest کرتے ہیں، کیا ہمیں ہمارے ethical framework سے کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے نہیں ملتی، وہ ساری چیزیں اس میں پھر اسٹڈی کی جاتی ہیں. So I've now come to the conclusion of this lecture. اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ethical dilemmas جو ہیں they can come up when we have to take a decision in the design of AI, اور ہو سکتا ہے یہاں کوئی right اور wrong answer نہ ہو straight forward. Ethical questions cannot be answered scientifically یا technologically ہم اس کو answer نہیں کر سکتے. آپ اپنا ethical thinking کا فریم ورک کوئی ایک لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ تھنک تھرو کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اوکے اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم کو بلیو کرتے ہیں تو اس تھیوری کے حساب سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ڈفرینٹ فریم ورکس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے پروز اینڈ کونس کو میجر کر سکتے ہیں. So with this, alhamdulillah, we have come to the end of this lecture. Inshallah, I will see you again in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.